Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं अहमदीज जमात इसलाह पसंद तंजीम के बहुत ही सरगर्म कारकुन मोहतरम तारिक चौहान साहब का। और आज का मौजूद गुफ्तगू है कि जमात अहमदिया के चौथे खलीफा जनाब मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब का अपने दादा हुजूर की तालीम से इनहराफ। आई रिपीट, जमात अहमदिया के चौथे खलीफा मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब का अपने दादा हुजूर की तालीम से इनहराफ। तो इस रिगार्डिंग जो भी तारिक चौहान साहब इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो दें, और अगर हमारे सवाल कुछ होंगे तो वो हम ज़रूर करेंगे। तो आए, वेलकम। जी वालेकुम अस्सलाम अमीर फैसल साहब। आज का मौजू आपने बता दिया है कि जमात अहमदिया के चौथे खलीफा मिर्ज़ा ताहिर साहब ने क्या अपने दादा हजूर हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम जो इमाम महदी थे और 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद थे, उनकी तालीम से इनहराफ किया या नहीं। तो मैं आज का जो प्रोग्राम है उससे शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो दीन में झूठ बोलने का सिलसिला ये बहुत पुराना है और मकसद इसका यही होता है कि लोगों को गुमराह करके अपनी तरफ उनको खींचा जाए और हदायत से उनको हटा दिया जाए। इंतहाई शैतानी काम है। और अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल-अनआम में कि उससे बढ़कर ज़ालिम कौन हो सकता है जिसने अल्लाह पर कोई झूठ खड़ा या उसकी आयत की तकज़ीब की। यकीनन ज़ालिम लोग कामयाब नहीं होते। यानी झूठ तो आदमी बोल लेता है लेकिन उसको फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि कूलू कौलन सदीदा, सच्ची बात करो, ऐसी सच्ची बात जिसमें अबहाम ना हो, चक्करबादियाँ ना हो। थोड़ा सा सच बोलकर और ज़्यादा झूठ बोलकर लोगों को बेवकूफ़ ना बनाओ। तो ऐसा सच जिसमें झूठ की मिलावट हो वो कौल सदीद नहीं कहला सकता। और ऐसे ही सच जिसमें ज़्यादा से झूठ हो वही लोग बोलते हैं जो शैतानी काम करते हैं। मिर्ज़ा ताहिर साहब के दादा जान हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि झूठ बोलना मुर्तद होने से कम नहीं, और झूठ बोलना और गू खाना बराबर है। और फिर फरमाते हैं कि वो कंजर जो वल्दुज़ ज़िना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। और झूठ बोलने वाला बदज़ात इंसान कुत्तों, सूअरों और बंदरों से बद। मिर्ज़ा ताहिर साहब के दादा जान हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि झूठ बोलना मुर्तद होने से कम नहीं, और झूठ बोलना और गू खाना बराबर है। और फिर फरमाते हैं कि वो कंजर जो वल्दुज़ ज़िना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। और झूठ बोलने वाला बदज़ात इंसान फिर कुरान मजीद जो है वो यहूदियों की मिसाल देते हुए फरमाता है कि वो किस तरह की तहरीफ़ करते थे। उनको अल्लाह ताला फरमाता है वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व तख्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। यानी हक को बातिल से खलत मलत ना करो। तलबिसुल हक्का यानी झूठ को सच का लिबास पहना कर न पेश करो। और वला तख्तमुल हक्का यानी सच को ना छुपाओ। व अंतुम तालमून जानते बूझते हुए। कई दफ़ा इंसान गलती से उसके मुंह से कोई बात निकल जाती है, लेकिन ऐसा शख्स जो जानते बूझते हुए सच को छुपाता है और झूठ को हक का लिबास पहनाकर लोगों को गुमराह करता है, वो बहुत ही बदबख्त है। आज के प्रोग्राम के लिए मैंने ये देखने के लिए कि मिर्ज़ा ताहिर साहब अपनी बातों में सच्चे थे या झूठे थे, और उन्होंने अपने दादा हजूर की तालीम को फ़ॉलो किया या नहीं किया या उनको छोड़ दिया, तो उसके लिए मैंने उनका एक ख़ुतबा उसका इंतखाब किया है। ये ख़ुतबा उन्होंने 27 अगस्त 1993 को दिया बामुकाम बैतुल फ़ज़ल लंदन। और इसका मौजू ये था कि मुजद्दिदीन के मुतल्लिक़ उन्होंने ये बात की और अपनी वो उन्होंने बात पेश की। तो हम देखते हैं कि वो फरमाते हैं वो कितना हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तालीम के मुताबिक है या नहीं है।
اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ ویسے ہی جھوٹے ہیں جیسا کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جھوٹا انسان کتوں، بندروں، سوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ تو مرزا طاہر صاحب کس طرح کے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں، اور میں آپ کو وہ خطبہ جو ہے وہ میں یہاں میں لگا دیتا ہوں، PDF فائل ہے، اور وہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، اور اسی خطبے کے حوالے سے میں بات کروں گا تاکہ وہ جو ہمارے سامعین ہیں وہ یہ بات خود چیک بھی کر لیں کہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں وہ مرزا طاہر صاحب کی اپنے خطبے سے ہے، اور پھر میں مرزا صاحب کی تعلیم پیش کروں گا اور دیکھیں گے کہ مرزا طاہر صاحب کتنا سچ بول رہے ہیں۔ جی تو یہ خطبہ میں نے یہاں لگا دیا PDF فائل، آپ ساتھ ساتھ اس کو فالو بھی کر سکتے ہیں، کھول کے چیک کر سکتے ہیں۔ تو اس کا عنوان انہوں نے رکھا ہوا ہے، قدرت ثانیہ کے ہوتے ہوئے کسی اور مجدد کی ضرورت نہیں، توحید نے غلاموں کو بھی ایسی عزت دی کہ وہ سید نہ بن گئے۔ اچھا، یہ اس کا جو عنوان ہے اس کے نیچے یہ ٹیکسٹ لکھی ہوئی ہے وہ میں نے آپ کو بھیجی ہے، اور یہ بھیجنے کا میرا مقصد ہے کہ آپ دیکھیں اس میں شروع میں لکھا ہے تشہد اور تعوذ، اور سورہ فاتحہ کے بعد حضور انور نے درج ذیل آیات کریمہ تلاوت کی جو توحید سے متعلق ہیں، یعنی انہوں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ تعالیٰ کی گواہی دی، اور یہ گواہی دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پھر تعوذ پڑھا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی راندے ہوئے شیطان سے۔ اور پھر سورہ فاتحہ پڑھی کہ جس میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی انعامات دینا جو اس سے پہلے تو نے انعامات لوگوں کو دیے، اور انہی منعم علیہ لوگوں کے جو راستہ تھا ان پر ہمیں چلانا۔ تو یہ میرا مقصد ہے کہ یہ آپ بات ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی گواہی دی ہے اور شیطان رجیم سے پناہ مانگی ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ سے انعامات کی دعا کی ہے، اور اس کے بعد وہ کیا فرماتے ہیں وہ آپ دیکھیں۔ جی اس کے بعد یہ وہ پڑھتے ہیں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا اقتباس سو رسالہ الوصیت سے ہے، اور وہ لمبا اقتباس وہ پڑھ کے تو جو اسی PDF میں درج ہے وہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں تو ختم۔ اور جی اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے تو اتنا پڑھا، تو میں نے رسالہ الوصیت سے جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تصنیف ہے میں نے وہ اقتباس وہی لگا دیا ہے، اور جہاں پہ انہوں نے ختم کیا تھا اس کے آگے ایک فقرہ ہے جو مرزا طاہر صاحب ہضم کر گئے، اور کیا فقرہ ہے وہ میں آپ کو یہ پورا پڑھ دیتا ہوں۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا، سو تم اس مقصد کی پیروی کرو، مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا طاہر صاحب اگر ایک سچے انسان تھے اور یہودیانہ صفت ان میں نہیں موجود تھی اور وہ تحریف کرنے والے نہیں تھے اور قول و قولاً سدیدہ پر عمل کرنے والے تھے اور ویسے جھوٹے نہیں تھے جس کے متعلق حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے، تو انہوں نے یہ فقرہ جو کہ انتہائی اہم فقرہ ہے، کیونکہ یہ جو رسالہ الوصیت ہے اس میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اپنے مرنے کے بعد کا جو نظام چلانا تھا، اپنے لوگوں کو وصیت کی تھی کہ اس کے تحت وہ نظام چلانا، اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے مرنے کے بعد پھر آپ لوگ جہاں جہاں لوگ موجود ہیں وہ جن پر 40 مومن اتفاق کریں وہ میرے نام پر بیعت لیں،
اور مرکز میں انہوں نے یہ نظام قائم کیا کہ یہ جو میں نے انجمن بنائی ہے جس کے 14 ممبر تھے، جس کے صدر حکیم نور الدین صاحب تھے، یہ جو ہے خدا کے خلیفہ کی جانشین ہے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اس وقت تک اور جب تک کوئی خدا سے روح، مرزا طاہر صاحب جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اللہ تعالیٰ کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور شیطان سے پناہ مانگتے ہوئے شیطانی کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس سے زیادہ بدبخت انسان کوئی ہو سکتا ہے جو ممبر رسول پر کھڑا ہو، خدا کی گواہی دے اور اس کے رسول کی گواہی دے، اور پھر اتنا بڑا جھوٹ بولے کہ سچ کو اس طریقے سے چھپائے، صرف اس وجہ سے کہ اپنی مرزائی خاندانی گدی کی وہ جواز پیدا کر سکے، حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کو چھپا کر۔ تو میں مرزا طاہر صاحب کے متعلق بھی یہی کہوں گا کہ انہوں نے وہی جھوٹ بولا، وہی کام کیا جو بندروں، کتوں اور سوروں سے بھی بدتر لوگ کرتے ہیں، جھوٹ بولنا۔ اور وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں، مگر مرزا طاہر صاحب کو شرم نہیں آئی۔ انہوں نے انتہائی دلیری اور نہایت بے شرمی سے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کا ایک اہم فقرہ چھپا لیا تاکہ مرزائی خلافتی گدی کا جواز پیدا کر سکے۔ قرآن مجید فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، تو میں بھی یہی کہتا ہوں۔ اور یہ مرزا طاہر صاحب جو ہیں یہ صرف یہی یہ دجل نہیں کرتے، ساری جماعت احمدیہ اس وقت یہی دجل کر رہی ہے۔ مرزا مسعود صاحب کا خطبہ سن لیں، وہ بھی یہی فقرہ کھا جاتے ہیں۔ ان کے مربیوں کا سنیں، الوصیت کا کریں گے ذکر، یہ فقرہ کھا جائیں گے، کیونکہ یہ فقرہ ان کو ایک زہریلے سانپ کی طرح لڑ جاتا ہے۔ اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو، کیونکہ اگر یہ فقرہ یہ پڑھ لیں تو ان کی خلافت، یہ جو مرزائی خلافتی گدی، اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں رہتا۔ کیونکہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک شخص آ گیا، 15ویں صدی ہجری کا مجدد حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام، جس کا حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو روح القدس پا کر کھڑا ہو گیا تو پھر اس کے بعد اس مرزائی خاندانی خلافتی گدی کا کیا جواز رہتا ہے؟ لیکن وہ جواز پیدا کرنے کے لیے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کو چھپاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے جو انسانوں کو اس طریقے سے گمراہ کرتے ہیں، جھوٹ سچ۔ اچھا جی، آگے چلیں، دیکھیں مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، مرزا طاہر صاحب، اور اس مضمون کا گہرا تعلق خلافت یعنی آیت استخلاف سے ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہے اس مضمون کا گہرا تعلق خلافت یعنی آیت استخلاف سے ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں اہل پیغام جنہوں نے خلافت سے اپنا تعلق توڑا، انہوں نے یہ عذر رکھا کہ حضرت اقدس نے انجمن کے حق میں وصیت کر دی ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک اور دجل ہے۔ پہلے کیا ذکر کیا، اس مضمون کا گہرا تعلق خلافت یعنی آیت استخلاف سے ہے، یعنی وہ خلافت جس کا آیت استخلاف میں وعدہ دیا گیا اس سے اس کا تعلق ہے۔ اور پھر اہل پیغام نے جنہوں نے خلافت سے اپنا تعلق توڑا، یہاں کس خلافت کا ذکر کر رہے ہیں؟ یہ جو مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے اپنی خاندانی گدی بنائی تھی نا، یہ اس خلافت کا ذکر کر رہے ہیں۔ یعنی اہل پیغام یعنی جماعت احمدیہ لاہور والوں نے کس خلافت سے تعلق توڑا تھا؟ وہ آیت استخلاف کے مطابق خلافت نہیں تھی، بلکہ مرزا محمود صاحب کی اپنی بنائی خاندانی گدی والی خلافت تھی۔ تو دیکھیں یہ ہے طریقہ جھوٹ اور سچ کو خلط ملط کر دینے کا۔ ذکر خلافت کا کیا جو آیت استخلاف کے مطابق ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ دیا ہے، اور پھر آگے اس خلافت کا ذکر اس سے جوڑ دیا جو مرزا محمود صاحب نے اپنے خاندان میں خاندانی گدی بنائی تھی۔ تو یہ دیکھیں کتنا بڑا دجل یہاں پہ یہ کر رہے ہیں۔ پھر اسی تحریر میں یہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ لاہور جماعت احمدیہ لاہور والے کہتے تھے کہ وہ قدرت ثانیہ جو ہے نا، وہ یہ انجمن ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔
کہیں میں نے نہیں دیکھا کہ جماعت احمدیہ لاہور والوں نے کہا انجمن جو ہے قدرت ثانیہ ہے. ان کے قدرت ثانی کے متعلق اور خیالات ہیں، لیکن یہ مرزا طاہر کا دجل ہے کہ خود ہی کسی کے اوپر ایک بات تھوپ کر اور پھر یہ دجل کرتے ہوئے اپنی طرف سے ایک نتیجہ نکالتے ہیں. بس صاف پتہ چلا کہ وہ قدرت ثانیہ انجمن نہیں بلکہ کچھ اور اللہ تعالیٰ کے تائید یافتہ وجود ہے. تو جی انجمن کو کسی نے قدرت ثانیہ کہا ہی نہیں. یہ آپ نے کہاں سے یہ بات نکالی ہے؟ صرف ایک تصوراتی بات پیش کر کے اور اس کو جھٹلایا. جی یہ بھی دیکھیں مرزا طاہر صاحب کیا فرما رہے ہیں. یہ بہت ہی دلچسپ یہ بات ہے. فرماتے ہیں پھر ایک اور فتنہ یہ بھی اٹھایا جاتا رہا ہے اور حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی میں خصوصیت سے بڑے منظم طریق پر ایک پروپیگنڈا کے ذریعے جماعت میں یہ خیالات پھیلائے گئے کہ خلافت ٹھیک ہے لیکن وہ جو مجددیت کا وعدہ ہے وہ دائمی ہے اور اب وقت قریب آ رہا ہے، صدی ختم ہونے کو آ رہی ہے، اس لیے اب مجدد کا انتظار کرو اور مجدد کی تلاش کرو. جماعت میں کہیں کوئی مجدد پیدا ہو چکا ہے. یہ لے جی مرزا طاہر صاحب جس کو فتنہ کہہ رہے ہیں وہ پتہ چل گیا کہ اصل فتنہ کس نے شروع کیا تھا. نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ حدیث مجددین ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز و جل یبعث لہذه الامت علی راس کل میت سنۃ من یجدد لها دینہا. یعنی اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص کو مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا. یہ ہے جی وہ فتنہ جو جس کو مرزا طاہر صاحب فتنہ کہہ رہے ہیں، مجددیت کا فتنہ، جس کا نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فتنہ فرما دیا، پیدا فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو مبعوث فرمائے گا. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے کتاب الملاحم سے. تو مرزا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں یہ فتنہ مجددیت کا شروع کیا گیا. اور پھر یہ والا فتنہ جو نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا بقول مرزا طاہر، وہی فتنہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے آگے چلایا. وہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ہر ایک صدی پر ایک مجدد کا آنا ضروری ہے. یوں تو ہمیشہ دین کی تجدید ہو رہی ہے، مگر حدیث کا تو یہ منشا ہے کہ وہ مجدد خدائے تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، یعنی علوم لدنیا و آیات سماویہ کے ساتھ. ازالہ اوہام حصہ اول صفحہ 179. اور پھر مرزا طاہر صاحب کے دادا حضور نے تو یہ مجدد کی فتنہ پھیلانے کا اتنا زیادہ اس کی تکرار کی ہے کہ حیرانی ہوتی ہے. اور ظاہر مرزا طاہر صاحب کو اس کا بہت دکھ ہے کہ یہ مجددیت کا فتنہ پھیلایا گیا. تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام مرزا طاہر صاحب کے دادا حضور فرماتے ہیں اپنی صداقت کا پہلا نشان پیش کرتے ہوئے روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 200 حقیقت الوحی میں فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث لہذه الامت علی راس کل میت سنۃ من یجدد لها دینہا. رواہ ابو داؤد. یعنی خدا ہر ایک صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا. اور اب اس صدی کا 24واں سال جاتا ہے اور ممکن نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ میں تخلف ہو. یہ مرزائی بیچارے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم جب ہم پیش کرتے ہیں نا تو یہ بہت ہی اپنے دانت کچکچاتے ہیں اور ان کا بس نہیں چلتا کہ کسی طرح یہ ساری تحریریں ختم کر دیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے اور اسی نے 15ویں صدی ہجری کا مجدد بھیجا ہے جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کو ان کے منہ پہ مار رہا ہے، جو جھوٹ بول رہے ہیں. مرزا طاہر صاحب دیکھیں جھوٹ بولتے ہوئے کہہ رہے ہیں یہ مجددیت کا فتنہ ہے، اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام اس حدیث کو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی نعوذ باللہ جنہوں نے یہ فتنہ شروع کیا، تو اس کو اپنی صداقت کا پہلے نشان کے طور پر پیش کر رہے ہیں.
جو مرزا طاہر صاحب کو بہت ہی چبھتی ہے۔ مرزا صاحب اس جو میں نے ابھی آپ کو ٹیکسٹ بھیجی ہے اس کی یہ خطبے کی، اس میں فرما رہے ہیں کہ پروپیگنڈا یہ کر رہا ہے کہ اب مجدد کا انتظار کرو اور مجدد کو تلاش کرو، جماعت میں کہیں کو مجدد پیدا ہو چکا ہے۔ تو یہ جو پروپیگنڈا کس نے کیا تھا، میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کس نے پروپیگنڈا کیا تھا۔ جی یہ مرزا طاہر صاحب جس پروپیگنڈے کا ذکر کر رہے ہیں کہ مجدد کو تلاش کرو، اس پروپیگنڈا کرنے والے بھی ان کے دادا حضور تھے۔ یہ دیکھیں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں جس حالت میں مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک صدی کے سر پر مجدد کے آنے کی خبر دی ہے، تو آپ قطعاً اس خبر کا انکار کر کے کس طرح بھاگ سکتے ہیں، یا کیوں کر آپ اس بات کو چھپا سکتے ہیں کہ بلا شبہ صدی کے سر پر ایک مجدد کا آنا ضروری ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں حضرت مرزا طاہر صاحب کے دادا حضور فرماتے ہیں جب تک آپ کو اس بات کی اطلاع نہ دی جاتی کہ خبر کا فلاں مصدق ہے، مصداق ہے، تب تک آپ کا یہ قول ہونا چاہیے تھا کہ ہم بلا شبہ ایمان لاتے ہیں کہ برطبق پیش کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجدد صدی کے سر پر پیدا ہو گیا ہے جس کی ہم کو آج تک خبر نہیں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں اور جب آپ کو ایک شخص نے اطلاع دے دی کہ وہ مجدد میں ہوں اور بہت سے انوار و برکات ظاہر کرنے سے خدا تعالیٰ نے اس کی مجددیت ثابت کی، تو پھر آپ کو اگر کچھ شک تھا تو آپ جیفہ دنیا سے چند روز فراغت کر کے اس کی خدمت میں دوڑتے اور اس سے تسلی اور تشفی کر لیتے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اے عزیزو، دنیا روز چند آخرکار خدا تعالیٰ کی جیسے رسول کے انکار سے کفر لازم آتا ہے، ایسا ہی امام وقت کے انکار سے اس قدر ضعیف ایمان ہو جاتا ہے کہ آخر سلب ایمان تک نوبت پہنچتی ہے۔ نکمی بحثیں اس جگہ پیش نہیں جاتی۔ ایمان حقیقی اور یقین کامل وہ نعمت ہے کہ بجز التزام کون و مع صادقین کبھی ہاتھ نہیں آتا اور لاف و گزاف اس جناب میں پیش نہیں جاتی۔ مکتومات احمد جلد اول بنام حاجی ولی محمد ولی اللہ صفحہ وہ مرزا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جو مجدد دیکھیں ڈھونڈیں صدی چڑھ گئی، تو وہ پروپیگنڈا کون کر رہے ہیں؟ وہ حضرت مرزا طاہر صاحب کے دادا حضور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ صدی چڑھ گئی ہے، جا کے ڈھونڈو، دیکھو، دیکھنا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سچی بات فرمائی ہے کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا، تو صدی چڑھ گئی ہے تو اس کا تلاش کرنا چاہیے۔ مرزا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں یہ اچھا پھر مرزا طاہر صاحب اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو مجددیت کا وعدہ ہے وہ دائمی ہے اور وہ وقت قریب آ رہا ہے، صدی ختم ہونے کو آ رہی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں، یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی میں نے تحریر لگائی ہے۔ یہ سورہ نور جو آیت استخلاف ہے اس میں آیت 56 اس کی تشریح میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے دائمی خلیفوں کا وعدہ دیا تا وہ ذلی طور پر انوار نبوت پا کر دنیا کو ملزم کریں اور قرآن کریم کی خوبیاں اور اس کی پاک برکات لوگوں کو دکھلاویں۔ یہ بھی یاد رہے کہ ہر یک زمانہ کے لیے اتمام حجت بھی مختلف رنگوں سے ہوا کرتا ہے اور مجدد وقت ان قوتوں اور ملکوں اور کمالات کے ساتھ آتا ہے جو موجودہ مفاسد کا اصلاح پانا ان کمالات پر موقوف ہوتا ہے۔ سو ہمیشہ خدا تعالیٰ اسی طرح کرتا رہے گا جب تک کہ اس کو منظور ہے کہ آثار رشد اور صلاح کے دنیا میں باقی رہیں، اور یہ باتیں بے ثبوت نہیں بلکہ نظائر متواترہ اس کے شاہد ہیں۔ یعنی مرزا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے تو دائمی خلیفوں کا وعدہ دیا تھا مجددین کی صورت میں، تو مجدد کو تلاش کرنا چاہیے۔ تو مرزا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں یہ فتنہ پرداز پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں۔ تو مرزا طاہر صاحب اور آپ کے جو پیروکار ہیں ان کو میں بتاتا ہوں کہ یہ پروپیگنڈا مرزا غلام احمد علیہ السلام نے کیا ہے،
مرزا طاہر صاحب آپ کے دادا حضور نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہ دائمی خلیفوں کا وعدہ ہے، مجددین کی صورت میں پیدا ہو رہا ہے، اور انہوں نے فرمایا وہ خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے جس کا میں 13واں خلیفہ ہوں۔ یہ پروپیگنڈا کرنے والا یہ شخص تھا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور تھا، امام مہدی تھا، 14ویں صدی ہجری کا مجدد تھا۔ اسی وعدہ کے مطابق جو آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مجددین میں وعدہ فرمایا ہے۔ اور دیکھیے مرزا طاہر صاحب کے دادا حضور نے کیسا ظلم کر دیا کہ پروپیگنڈا دائمی روحانی خلافت کا یہاں تک انہوں نے پہنچا دیا۔ فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الزمان کی ضرورت ہر ایک صدی کے لیے قائم کی ہے، اور صاف فرما دیا ہے کہ جو شخص اس حالت میں خدا تعالیٰ کی طرف آئے گا کہ اس نے اپنے زمانہ کے امام کو شناخت نہ کیا، وہ اندھا آئے گا اور جاہلیت کی موت مرے گا۔ اس حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ملہم یا خواب بین کا استثناء نہیں کیا، جس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ملہم یا خواب بین ہو، اگر وہ امام الزمان کے سلسلہ میں داخل نہیں تو اس کا خاتمہ خطرناک ہے۔ روحانی خزانہ طاہر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وہ دائمی خلافت کا وعدہ ہے مجددین کا، تو وہ پروپیگنڈا اس کو وہ فتنہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ دائمی روحانی خلافت سلسلہ مجددین ہے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور جو اس کو نہیں مانے گا وہ جہالت کی موت مرے گا۔ تو مرزا طاہر صاحب کو تو بڑی تکلیف ہے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی ان اقتباسات کی، اور پھر دیکھیں مرزا طاہر صاحب کے دادا حضور یہ مجددیت کا فتنہ کیسی دلیری سے پھیلا رہے ہیں، جس کو وہ دائمی روحانی خلافت کہہ رہے ہیں، اور مرزا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں یہ فتنہ پھیلایا جا رہا ہے۔ تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں میں سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اسی طرح زندہ ہے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں زندہ تھا۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقام پر پہنچانے کا وعدہ کیا تھا، کیا اب وہ ہمیں راستے میں ہی چھوڑ دے گا؟ مثال کے طور پر میں بیان کرتا ہوں کہ مثلاً ایک اندھے سے کسی نے وعدہ کیا کہ تمہیں مدراس یا کلکتہ تک پہنچا دیں گے، مگر جب وہ نصف راستہ میں پہنچا تو اس کو چھوڑ دیا، اب وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا۔ پھر آپ فرماتے ہیں ہم خدا تعالیٰ پر ایسا الزام نہیں لگا سکتے کہ اس نے وعدہ تو کیا کہ قیامت تک خلفاء اور مجددین کا سلسلہ جاری رکھوں گا، مگر ایک خاص وقت کے بعد اس نے ایسا کرنا چھوڑ دیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں سورہ نور میں آیت استخلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو، میں بھی اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں اور اس واسطے موعود کہلاتا ہوں۔ ملفوظات جلد 5 صفحہ 666۔ یعنی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ دائمی روحانی خلافت وہ سلسلہ مجددین ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے قرآن میں، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ خلافی کرے؟ مرزا طاہر صاحب کہتے ہیں نہیں، وعدہ خلافی کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اب وہ ختم ہو گئی ہے، اب ہماری مرزائی خلافتی گدی چلے گی۔ تو یہ ہے ان کی بدبختی۔ اور پھر حضرت مرزا غلام علیہ السلام فرما رہے ہیں آیت استخلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو، میں اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں۔ تو اگر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام آیت استخلاف کے مطابق خلافت اسلامیہ محمدیہ کے 13ویں خلیفہ تھے، تو مرزا طاہر کس باغ کی مولی ہے کہ اس نے اپنی مرزائی خلافتی گدی شروع کر دی؟ کیا ان کے پاس اس چیز کی تھی جس کو وہ فتنہ اور پراپیگنڈا کہہ رہے ہیں؟ خود کو مسیح کے خلیفہ کہتے ہیں اور مسیح کی جو تعلیم، اور دیکھیں مرزا طاہر صاحب کے دادا حضور کیسا خطرناک پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ بقول مرزا طاہر صاحب فرماتے ہیں ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب پاک تعلیم پر خیالات فاسدہ کا ایک غبار پڑ جاتا ہے اور حق کے خالص کا چہرہ چھپ جاتا ہے، تب اس خوبصورت چہرہ کو دکھلانے کے لیے مجدد اور محدث اور روحانی خلیفے آتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں مجددوں اور روحانی خلیفوں کی اس امت میں ایسے ہی طور سے ضرورت ہے جیسا کہ قدیم سے انبیاء کی ضرورت پیش آتی رہی ہے۔ شہادت القرآن صفحہ 44 کرتے اور جرت نہیں ہے ان میں، وہ اپنا جان مال عزت اس مرزائی خلافتی گدی پہ لٹا رہے ہیں جو ایک گمراہ کن
راستہ ہے جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن مجید کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ اور پھر مرزا طاہر صاحب کے مطابق حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فتنہ مجددیت کا فتنہ پھیلاتے ہوئے اور پروپیگنڈا کرتے ہوئے، بقول مرزا طاہر فرماتے ہیں، روحانی طور پر دین میں بھی خریف اور ربیع کے دو سلسلے ہوتے ہیں۔ ایک صدی جب گزر جاتی ہے تو لوگوں میں سستی اور غفلت اور دین کی طرف سے لاپرواہی شروع ہو جاتی ہے، اور ہر قسم کی اخلاقی کمزوریاں اور عملی اعتقادیاں غلطیاں ان میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ زمانہ غفلت اور لاپرواہی کا خریف کے زمانہ سے مشابہ ہوتا ہے، یعنی خزاں کے، اور اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوتا ہے اور یہ ربیع کا زمانہ ہے، یعنی بہار کا زمانہ۔ پھر فرماتے ہیں یہی وہ زمانہ ہے جس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو بھیج دیتا ہے جو نئے سرے سے دین کو تازہ کرتا ہے۔ پس یہ مجدد کا اور اسلام کا تازہ بتازہ رہنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل ہے، کیونکہ اسی سے مذہب کی زندگی ثابت ہوتی ہے۔ ملفوظات جلد پنجم صفحہ 225۔ جی اب دیکھیں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام بقول مرزا طاہر احمد کیسا پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اسلام جو ہے وہ زندہ مذہب ہی اس لیے ہے کہ اس میں ایک سلسلہ مجددین ہے، اور سلسلہ مجددین جو ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسلام بھی ایک زندہ مذہب ہے، اللہ تعالیٰ بھی ایک زندہ خدا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک زندہ رسول ہیں۔ مرزا طاہر صاحب بیچارے مجددیت کو روک رہے ہیں، اس کو فتنہ اور پروپیگنڈا کہہ رہے ہیں، اور مرزا غلام محمد علیہ السلام دیکھیں بقول مرزا طاہر صاحب کیسے بڑا بڑا فتنے پھیلا رہے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مرزا طاہر صاحب کے ابا جان بھی یہ والا فتنہ پھیلا رہے ہیں، مجددیت والا فتنہ جس کو وہ پروپیگنڈا کہہ رہے ہیں نا۔ دیکھیں کیا فرماتے ہیں مرزا طاہر صاحب کے ابا جان مرزا محمود صاحب، فرماتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا ستارہ ہے جو اس موقع پر گرا کرتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تشریح کی ہے۔ اس غرض کے لیے جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان میں یہ ارشاد نظر آتا ہے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، یعنی میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک شخص مبعوث فرمایا کرے گا جو امت کی خرابیوں کو دور کرے گا اور دین کا اثر نو احیا کرے گا، یعنی دین کو اثر نو زندہ کرے گا۔ گویا جس چیز کو قرآن کریم نے مرزا طاہر صاحب کے ابا جان فرماتے ہیں آگے، قرآن کریم کہتا ہے کہ جب کبھی دنیا میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بگاڑ کر پیش کیا جاتا ہے، اس وقت آسمان سے ایک ستارہ گرا کرتا ہے جو مبین ہوتا ہے، یعنی روشن ہوتا ہے، یعنی چاروں طرف اس کے ظہور سے روشنی ہو جاتی ہے اور لوگوں پر دین کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ ایک ایسا آدمی میری امت میں مبعوث کیا کرے گا جو یجدد لہا دینہا، دین کی خرابیوں کو دور کرے گا اور اسلام کی تجدید کرے گا۔ گویا وہی چیز جس کا نام قرآن کریم نے شہاب مبین رکھا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام مجدد رکھا۔ اور پھر مرزا طاہر صاحب کے ابا جان مرزا محمود صاحب فرماتے ہیں اس تشریح کے ماتحت ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہاب مبین سے مراد ہمیشہ وقت کا نبی اور مجدد ہوتا ہے جو شیطان کی ہلاکت کا موجب ہوتا ہے اور دین کو ہر قسم کی رخنہ اندازیوں سے پاک کر دیتا ہے۔ سیر روحانی باب 4 صفحہ 16-17۔ تو مرزا طاہر صاحب آپ نے تو آپ کے دادا جان بھی آپ کے مطابق فتنہ اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں مجددیت کا، آپ کے ابا جان بھی کر رہے ہیں جن کو آپ نے مسلم موعود ڈکلیئر کیا ہوا ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مجدد وقت تو نبی ہوتا ہے اور شہاب مبین ہوتا ہے جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شہاب مبین کہا، اور جس کو حدیث مجددین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دین کو تازہ پتازہ کرے گا۔ تو یہ پروپیگنڈا اور یہ فتنہ مرزا طاہر صاحب آپ کے گھر سے ہی شروع ہوا تھا، آپ کسی اور کو کیوں دوش دے رہے ہیں؟
اور پھر دیکھیں مرزا طاہر صاحب فرماتے ہیں، پھر خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت آپ کے سامنے ہے، دیکھیں صدی گزر گئی، جس صدی کے سر پر یہ پروپیگنڈے کیے جا رہے تھے، لیکن کوئی مجدد ظاہر نہیں ہوا۔ دوسری صدی شروع ہو گئی، اس کے 13 سال گزر چکے ہیں اور 14ویں میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن خلافت احمدیہ سے باہر کوئی مجدد ظاہر نہیں ہوا۔ بس خدا کی اس گواہی کے نے ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کے پروپیگنڈے کو جھٹلا دیا ہے جو کہا کرتے تھے اب خلافت کے آخری سانس ہیں، تجدید کے دن آ رہے ہیں، کسی مجدد کی تلاش کرو۔ جی تو مرزا طاہر صاحب کن لوگوں کے پروپیگنڈے کو کہہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا تھا کہ ہر صدی پہ مجدد آئے گا، اور پھر مرزا غلام محمد علیہ السلام جو مرزا طاہر صاحب کے دادا جان تھے، انہوں نے اس پروپیگنڈے کو اور پھیلا دیا اور یہ کہہ دیا کہ میری صداقت کا پہلا نشان ہی حدیث مجددین ہے، اور پھر فرمایا کہ حدیث مجددین اور سلسلہ مجددین ہی اسلام کو زندہ مذہب ثابت کرتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ مرزا طاہر صاحب یہ ہے وہ پروپیگنڈا جس کو آپ کہتے ہیں آپ نے جھٹلا دیا ہے۔ اور پھر آپ کے ابا جان مرزا طاہر صاحب، آپ کے ابا جان نے وہ پروپیگنڈا کیا کہ وہ شہاب مبین ہوتا ہے، اور پھر مرزا طاہر صاحب فرماتے ہیں میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں۔ اب میں آپ کو دوبارہ یاد دلاتا ہوں کہ مرزا طاہر صاحب نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر، اس کو گواہ ٹھہرا کر یہ خطبہ دینا شروع کیا، شیطان سے پناہ مانگی، سورہ فاتحہ پڑھی، اور پھر یہ بات وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، کہتے ہیں میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ 100 سال کی عمر بھی پائیں اور مر جائیں تو نامرادی کی حالت میں مریں گے، کسی اور مجدد کا منہ نہیں دیکھیں گے۔ ان کی اولادیں بھی لمبی عمریں پائیں اور مرتی چلی جائیں، اور ان کی اولادیں بھی لمبی عمریں پائیں اور مرتی چلی۔ تو مرزا طاہر صاحب خدا کی قسم کھا کر یہ کہہ رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پروپیگنڈا کیا، مجدد کا فتنہ شروع کیا، مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اس مجدد کے فتنے کو بہت ہی پھیلا دیا اور اس کو اسلام کے زندہ مذہب ہونے کا ثبوت کے طور پر پیش کر دیا۔ اور مرزا طاہر صاحب کے ابا جان نے کہہ دیا جو شہاب مبین ہوتا ہے مجدد، وہ وقت کا نبی ہوتا ہے۔ تو مرزا طاہر صاحب کہتے ہیں یہ پروپیگنڈا کرنے والے مرتے چلے جائیں گے لیکن کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھیں گے۔ تو اب آپ فیصلہ کریں کہ مرزا طاہر صاحب سچ بول رہے ہیں یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ بول رہے تھے، یا مرزا غلام محمد علیہ السلام سچ بول رہے تھے، یا مرزا طاہر کے ابا جان سچ بول رہے تھے۔ اور سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ یہ خطبہ مرزا طاہر نے 27 اگست 1993 کو دیا، اور اپریل 1993 کو حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام جو 15ویں صدی ہجری کے مجدد اور معمور من اللہ ہیں، انہوں نے اپنا دعویٰ پہلے ہی ان کے پاس پیش کر دیا تھا۔ یعنی اپریل میں انہوں نے ان کو خط لکھ کے اپنا دعویٰ پیش کیا، اور اگست میں مرزا طاہر جھوٹ بولتے ہوئے، سفید داڑھی اور سفید پگڑی کے ساتھ سفید جھوٹ بولتے ہوئے کہہ رہا ہے دیکھیں صدی گزر گئی، کوئی مجدد ظاہر نہیں ہوا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ ہے مرزا طاہر جس کے متعلق حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بولنے والے شخص جو ہیں یہ کتوں، بندروں اور سوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ مرزا طاہر کی یہ حالت ہے کہ کس طریقے سے خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر تو پھر کیسا کیسا جھوٹ انہوں نے بولا۔ تو لعنت اللہ علی الکاذبین، اور یہی جھوٹ ہے جس کی وجہ سے یہ مرزائیت جو ہے یہ نامرادی کا اس وقت شکار ہے۔ یہ جو پروگرام ہے چونکہ ابھی لمبا ہے، اس لیے اس کا دوسرا حصہ میں انشاءاللہ اگلے بدھ کو پیش کروں گا، اور ابھی مزید بہت سی باتیں مرزا طاہر صاحب کہہ چکے ہیں، اور میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم سے ثابت کروں گا کہ مرزا طاہر ایک سفید داڑھی کے ساتھ اور سفید پگڑی کے ساتھ سفید جھوٹ بولنے والا ایک شخص تھا جس نے خدا کو گواہ بنا کر سفید جھوٹ بولا۔ جی بہت شکریہ محترم طارق چوہان صاحب، آپ نے جو بھی باتیں بتائی ہیں۔ کچھ سوال آئے ہیں وہ میں یہاں پیش کرتا ہوں۔ کیا آیت استخلاف کے مطابق قادیانی خلفائے راشدین سے افضل ہیں؟ کوشچن مارک۔
قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتاب سر الخلافہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بننے والے خلفاء راشدین کی کوئی خلافت ما سوائے حضرت ابو بکر رضی اللہ کے آیت استخلاف کی مستحق نہیں تھی، جبکہ احمدیہ جماعت کے عقائد میں مرزا صاحب کے بعد بننے والے سارے خلفاء احمدیہ آیت استخلاف کے عین مطابق ہیں۔ کیوں اور کیسے؟ بتائیں محترم طارق چوہان صاحب، شکریہ۔ جی، اس سوال کا جو پہلا حصہ ہے وہ اس کے متعلق تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو مرزائی خلافتی گدی ہے اس کا تو آیت استخلاف سے کچھ تعلق ہی نہیں ہے۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے آیت استخلاف کی تفسیر کرتے ہوئے دائمی روحانی خلافت سلسلہ مجددین کو فرمایا ہے، اور انہوں نے فرمایا میں آیت استخلاف کے مطابق خلافت اسلامیہ محمدیہ کا 13واں خلیفہ ہوں۔ تو یہ مرزائی خلیفے کہتے ہیں ہم مسیح کے خلیفے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں آپ وہ آیت پیش کریں قرآن مجید کی جس میں اللہ تعالیٰ نے مسیح کے خلیفوں کا وعدہ دیا ہے، کیونکہ جو آیت استخلاف ہے سورہ نور کی آیت 56 اس میں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ دیا ہے، اور یہی بات حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمائی، اور یہ خلافت اسلامیہ محمدیہ مجددین کی صورت میں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے شروع ہو گئی 2ری صدی ہجری سے، اور اس کے 13ویں خلیفہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام ہیں، اس کے 14ویں خلیفہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام ہیں، اور یہ قیامت تک جاری رہے گی۔ اب 16ویں صدی میں بھی مجدد آ جائے گا، وہ اس کا 15واں خلیفہ ہوگا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت آیت استخلاف کے مطابق اور حدیث مجددین کے مطابق جاری ہے۔ تو یہ جو مرزائی خلافت انہوں نے شروع کی ہے اس کی کوئی تصدیق نہیں، کوئی سند نہیں، یہ ایک مرزا خاندان کی خلافتی گدی ہے جو انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، اور یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ آیت استخلاف کے مطابق ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتی۔ کیونکہ پھر اگلا جو سوال کا حصہ ہے وہ کیونکہ لمبا ہے، اس میں حوالہ جات کی ضرورت ہے، تو میں نے یہ پروگرام جناب امیر فیصل صاحب کے ساتھ کیا تھا، اور اس میں میں نے تفصیل سے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی سر الخلافہ کتاب سے حوالے پیش کیے ہیں، جس میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے ثابت کیا ہے کہ آیت استخلاف میں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں خدا تعالیٰ کے خلیفہ کی، جو آیت استخلاف کے مطابق ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ، اس کے مطابق حضرت ابو بکر آیت استخلاف کے مطابق خلیفہ تھے، لیکن ان کے بعد جو 3 خلفۂ راشدین تھے وہ آیت استخلاف کے مطابق نہیں تھے۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک فتنہ پیدا ہو گیا تھا، اور اس جو تھا فتنہ اس کو امن میں تبدیل کرنے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن اس کے بعد وہ امن جو انہوں نے قائم کیا وہ پھر آہستہ وہ امن فتنوں میں تبدیل ہوتا گیا، لیکن حضرت ابو بکر رضی بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم طارق چوہان صاحب کہ آپ نے جو بھی جانکاری پرووائڈ کی۔ اور ہم ہمیشہ سے ہی یہ بات کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ بات آپ کر رہے ہیں ریگارڈنگ خلیفہ لوگ آف جو کہ احمدی جماعت قادیان یا احمدی جماعت عالمگیر والے مانتے ہیں، تو انہیں بھی ہم ہمیشہ انوائٹڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو وہاں سے ایک بات آئی تھی کہ ایک ٹاپک وہ یہ چاہتے تھے کہ عبدالغفار جنبہ صاحب محترم کا اسلام، احمدیت، انسانیت سے انحراف، تو ہم نے پہلی ہی سیکنڈ میں اس کو قبول بھی کیا کہ وہ بالکل اس پروگرام کو کریں، اور بالکل نیوٹرل ہی ہم ہمیشہ رہتے ہیں، اور طریقہ ہمارا یہی رہتا ہے کہ ہم پوری طرح سے پہلے کنسرننگ ممبر کی بات سنتے ہیں، وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں، ویلکم ہے۔ اس گفتگو کو سننے کے بعد جو ہمارے سوالات بنیں گے وہ بھی ہم پیش کریں گے، اور یہی طریقہ بھی ہوتا ہے۔ آج آپ کے اس آپ یہ پروگرام پیش کرنا چاہتے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ کچھ اختلاف کر رہے تھے لوگ، بٹ ان سے بھی ہم نے یہی کہا کہ اگر آپ لوگوں کو کچھ بھی کہنا ہوگا، آپ کو ان کی باتیں غلط لگیں گی، جھوٹ لگیں گی، یا آپ کچھ بھی کہنا چاہیں گے تو البوز ویلکم ہے۔ آپ بھی باقاعدہ ایڈمنس موڈ پہ پروگرام لیجئے، اور آپ نے یہ جو پروگرام بتایا ہے کہ عبدالغفار جنبہ صاحب کا اسلام، احمدیت، انسانیت سے انحراف، تو بالکل بتائیں، ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ آخر آپ لوگوں کے پاس ایسی کیا جانکاری ہے۔ عبدالغفار جنبہ صاحب کو آپ کس طرح سے ایکسپوز کر سکتے ہیں، تو دلائل کے ساتھ ہی کریں گے، کیونکہ طارق چوہان صاحب نے بھی آج
بہت سارے اسکینس لگا کر اپنی بات چیت کو پیش کیا. کچھ ممبرس یہ سوالات کر رہے ہیں بٹ وہ سوالات ریگارڈنگ احمدیز جماعت کے خلیفاؤں کے ریگارڈنگ ہے. تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ طارق چوہان صاحب یا احمدی جماعت اصلاح پسند تو ان لوگوں کو حق میں مانتی نہیں بلکہ انہیں سچائی نہیں مانتی. تو ان لوگوں سے سوال نہیں بنتے یہ والے، بلکہ ہم اس وقت کریں گے جب احمدی جماعت قادیان نظام یا عالمگیر والے آئیں گے. جی بالکل، اس وقت یہ آپ کی بات صحیح ہے، ہم ہر وقت ان کو کہتے ہیں. اب جو جتنے میں نے پروگرام کیے میں نے ثابت کیا کہ مرزائی کافر ہیں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق. میں نے ثابت کیا کہ ان کا سب سے بڑا مورخ مولانا دوست محمد شاہ صاحب وہ پکا جھوٹا انسان تھا. اب میں نے ثابت کیا مرزا طاہر صاحب پکا جھوٹے انسان تھے. تو آپ آئیں، اگر میں نے کوئی غلط چیز پیش کی ہے تو آپ آ کے اس کی تردید کریں. میں نے کوئی غلط حوالہ پیش کیا ہے تو آپ آ کے اس کی تردید کریں. تو اچھی بات ہے، اس طریقے سے ہمارا بھی نالج بڑھے گا تو ہمیں بھی نئی باتیں پتہ چلیں گی. تو یہ بات تو ہر وقت شروع سے ہم کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں آتے. کیونکہ ظاہر ہے اب تک نہیں آئے، اس کا مطلب ہے کہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں وہ بالکل سچ بیان کی ہیں. ورنہ کوئی نہ کوئی جماعت احمدیہ والوں سے تو کوئی آگے آتا اور آگے ثابت کرتا کہ نہیں جی طارق چوہان صاحب غلط کہہ رہے ہیں. تو اب تک جو میں نے بات پیش کی ہے وہ بالکل صحیح ہے. ان کے رویے بتا رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہیں جیسے میں نے بیان کیا. اب اگر یہ حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام کو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تحریرات سے جھوٹا ثابت کر سکتے ہیں تو بے شک آئیں اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم پیش کریں اور جمبہ صاحب کے دعوے پیش کریں اور بتائیں کہ کہاں انہوں نے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم سے انحراف کیا ہے. تو میں اس کا بہت ہی بے صبری سے اور بے چینی سے انتظار کروں گا کہ جماعت احمدیہ کی طرف سے کوئی آئے اور یہ بتائے کہ حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام کا دعویٰ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی آیت استخلاف کی تفسیر کے مطابق نہیں ہے. بہت بہت شکریہ اور بہت خوشی ہوگی مجھے یہ پروگرام سن کے.